बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला यूक़िनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर अल्लाह ताला की रहमत उसकी इनायत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी और पिछले प्रोग्राम में मैंने जो तौहीद है उसकी पहली किस्म पर मैंने आपके सामने गुफ्तगू की। तो तौहीद की 3 किस्में जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उनका नाम मैंने रखा है वहदानियत सलासा, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत की जो तौहीद की 3 किस्में हैं उनमें पहली है उसकी ज़ात, और दूसरी है तख्लीक, और तीसरी है तदबीर, और फिर उसके बाद इल्म और कुदरत। तो मैं पहले वहदानियत सलासा जो है इसी पर कलाम कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपके सामने मुख्तलिफ हवाला जात से और कुरानी आयात से तौहीद फ़ी ज़ात और शिर्क फ़ी ज़ात की पूरी वजाहत की। अगरचे उसकी आयात और उसके हवाला जात ये पूरा फोल्डर अभी मेरे पास उस पर मौजूद है, लेकिन मैंने चाहा कि अब दूसरी किस्म तौहीद की शुरू कर दें, तख्लीक वाली। इंशाअल्लाह इस पर आगे फिर बाकी के हवाला जात जो है वो मैं अर्ज़ करूँगा। तो तौहीद फ़ी ज़ात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में तन्हा है, उसकी बीवी और औलाद नहीं है। और तौहीद फ़िल खल्क़ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को तन्हा पैदा फरमाने वाला है। पैदा करने में अल्लाह ताला की किसी ने कोई मदद नहीं की, ना उसकी बीवी है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी कसरत के साथ बेटियां हैं, और ना उन बेटियों ने, उन शरीकों ने जिनको मुशरिकों ने ये समझ रखा था अपने ज़ाम में कि ये खुदा की ज़ात का हिस्सा हैं और दुनिया को पैदा करने में इन्होंने खुदा की मदद की है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इसका रद्द फरमाया। बदकिस्मती ये हुई कि मसला तौहीद पर गुफ्तगू करने के लिए जब हाफिज़ इब्न तैमिया ने ये मसला शुरू किया तो उसने इसको एक हर्रानी तौहीद बना के रख दिया। वो जो कुरानी रहमानी थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कायनात में कोई ऐसा मुशरिक नहीं गुजरा जिसने कभी ये कहा हो कि अल्लाह ताला की बीवी और औलाद भी कोई मानने वाले थे। मैंने अल्लाह की रहमत से वो साबित कर दिया। फिर हाफिज़ इब्न तैमिया कहते हैं कायनात में कोई ऐसा मुशरिक नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि अल्लाह ताला ने तन्हा पैदा नहीं किया बल्कि उसकी पैदा करने में मदद की है शरीकों ने, जो मुशरिकों ने शरीक बनाए थे। फिर हाफिज़ इब्न तैमिया ने कहा कि दुनिया के निज़ाम चलाने में वो ये नहीं मानते थे मुशरिक कि अल्लाह ताला की कोई मदद करता है, क्योंकि अगर निज़ाम चलाने में कोई अल्लाह की मदद करे तो ये तदबीर में शराकत है, अगर पैदा करने में मदद करे तो ये तख्लीक में शराकत है, और अगर बीवी और औलाद माने तो ये ज़ात में शराकत है। तो ये शिर्क फ़ी ज़ात, शिर्क फ़ी तख्लीक और शिर्क फ़ी तदबीर है। तो मैं अल्लाह ताला की रहमत से वो हरानी अल्बानी तौहीद जो दुनिया में मशहूर हो गई उसके बड़े वाक़यात मैंने आपको सुनाने हैं। आज तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद फ़िल खल्क़ और शिर्क फ़िल खल्क़ पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। अल्लाह अपनी रहमत से मुझे इसकी तौफीक दे। कहा यह जाता है कि जी नहीं, ये तो कभी किसी ने माना ही नहीं कि किसी ने उसकी मदद की हो। तो इस पर मैं आपको कुरान करीम की आयात भी सुनाऊंगा, हवाला जात भी दूंगा, और चंद प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर मैं उस मौला की रहमत से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चंद से मेरा मतलब मालूम नहीं कि 4 हों 5 हों,
وہ کہاں تک جاتی ہیں، کیونکہ بہت اس کے اوپر جو ہے نا وہ حوالہ جات ہیں، بہت سی آیات ہیں، بہت احادیث ہیں. تو اب میں شروع کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. لیکن 4 5 6 پروگرام تو لازماً انشاءاللہ یہ تخلیق کے مسئلے پر عرض کروں گا. اس کو میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میرے پاس ہے. یہ کنز الایمان تفسیر نور العرفان. یہ میں برکت کے لیے پہلا حوالہ اس سے لے رہا ہوں. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 31 جہاں آتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کفار کہنے کو تو رب تعالیٰ کو خالق اور تدبیر اور مدبر امر مانتے ہیں، مگر اپنے معبودوں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے خداؤں کو رب کی مثل مانتے ہیں. بڑا اہم جملہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. یعنی کہنے کو تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ہے ان کا جھوٹ. حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے ان کو مثل مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو. اور آگے سنیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. رب کو ان کا حاجت مند مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے شریکوں کا. پھر آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کفار بتوں سے کہیں گے، قیامت کے دن کی بات ہے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو تمہیں رب کے برابر بنا دیا تھا. اور یہاں بے رب العالمین ہے، الوہیت والی بات نہیں کہ عبادت میں برابر بنایا تھا، نہیں، رب ہونے میں تمہیں برابر بنایا تھا. اور رب کا معنی آگے چل کر میں پروگرام کروں گا، اس پر بھی حافظ ابن تیمیہ سے لے کر شوکانی تک میں حوالے دوں گا کہ رب کا معنی یہ ہوتا ہے جو پیدا کرے اور پھر کائنات کو چلائے. ابتدا سے لے کر پیدا فرمایا اور آخر تک جو جو ضرورت تھی کسی کی وہ مہیا کی. اس لیے اللہ تعالیٰ رب ہے. تو انہوں نے ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو مانا. مفتی صاحب نے آیت دی ہے اس کے اوپر. آگے فرماتے ہیں بلکہ وہ مشرک تو اتنے بدتر خبیث تھے، وہ تو اپنے بتوں کو مستقل خالق وغیرہ مانتے تھے، مستقل خالق وغیرہ مانتے تھے، مستقل خالق وغیرہ مانتے تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں ان بتوں کا حصہ ہے، انہوں نے دنیا کو پیدا کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن، کوئی پارٹ پلے کیا ہے. تو یہ پہلا حوالہ میں نے آپ کو مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں چونکہ وہ حضور کا انکار کر کے رب کی ان تمام صفات کا اقراری تھے لہذا مشرک ہی رہے. ان کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو ان کا وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ حضور سے سن کر انہوں نے نہیں کہا. یہ جب میں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ کی باتیں کروں گا آگے جا کر، 3 توحید کی قسمیں بیان کرنے کے بعد اور وہ شریک کون تھے اس کے بعد ابن تیمیہ حرانی کی، شوکانی کی، البانی کی، سمحانی کی، صنعانی کی جو توحید ہے، جب میں وہ حوالے لاؤں گا تو پھر میں مفتی صاحب کا یہ دوبارہ مقام پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پھر اس وقت اس پر مزید بحث ہوگی. دوسرا حوالہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دینا چاہتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل اس کی جو آیہ کریمہ 43 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری. یہ امام اہل سنت کا ترجمہ میں استعمال کر رہا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی رب کے لیے شریک ماننا اسے کمزور و ضعیف ماننا ہے. یعنی شریکوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تنہا نہیں کر سکتا تو اب یہ شریک اس کی مدد کرتے ہیں. تو جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو تو کمزور مان لیا.
آگے فرماتے ہیں دوسروں کو مدد کے لیے وہ جو شریک کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے جو خود کام نہ کر سکے، اللہ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے۔ تو مفتی صاحب کے ان دونوں حوالوں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو محتاج، کمزور مانتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ اس نے تنہا اس کو پیدا نہیں کیا۔ یہ جو میں نے سورہ یونس کا پڑھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر، اسی مقام پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان سے اگر پوچھا جائے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے دلائل اتنے کمال کے اور وزنی دیے ان کے سامنے کہ وہ مانے یا نہ مانے، حقیقت جو بھی ہو، لیکن وہ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پر۔ یعنی وہ دلائل کی قوت کی بات ہے، حقیقت میں وہ ایسا نہیں مانتے تھے کہ اللہ نے تنہائی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ ابھی میں وہ آیات اور حوالہ جات انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کا نام ہے توحید فی الخلق، توحید فی التخلیق، اور اگر اس کا اپوزٹ کریں جو مشرک مانتے تھے تو وہ شرک بنے گا شرک فی التخلیق، یعنی کائنات کو پیدا کرنے میں مشرک یہ مانتے تھے کہ جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے انہوں نے اللہ کی اس میں مدد کی ہے، وہ تنہا اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے۔ یہ میرا ٹاپک ہے سارا۔ وہ کن کو مانتے تھے شریک، اس پر تفصیلی آگے گفتگو آ رہی ہے، لیکن میں جملوں میں کہہ دوں انہوں نے دو کچھ خدا بنا رکھے تھے، کچھ آسمانی اور کچھ زمینی۔ جو آسمانی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، آسمانی خدا سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، وہ تو کائنات کا تنہائی خدا ہے، یعنی ستارے، اور ان کے پیچھے کچھ خدا کی بیٹیوں کی ارواح، اور سورج اور چاند، اور اس کے پیچھے خدا کی بیٹیوں کی ارواح جو نظام کائنات کو چلاتے ہیں، یہ ان کے آسمانی خدا تھے۔ اور ان میں ایک تارا تھا جس کا نام شعراء تھا، اور سورہ نجم کو جب آپ تلاوت کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، اللہ ہنساتا ہے، وہ رلاتا ہے، وہ دیتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ وہاں تعریض ہے ان پر کہ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ جو شعرا ستارہ ہے نا اس کا رب بھی وہ ہے۔ تم نے شعرا ستارے کو یہ کیسے مان لیا کہ یہ سارے کام وہ کرتا ہے اور خدا تو کوئی دوسرے کام کرتا ہے؟ یہ میں نے باریک سا ایک اشارہ دے دیا۔ اگر کوئی سورت نجم لات، منات اور عزا کی آیتوں کے بعد یہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو مسئلہ توحید سمجھنے میں مدد ملے گی اور قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اب میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ کیا مشرک مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے بھی کچھ پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں مشرک نہیں مانتے تھے۔ سنانی، اسماعیل سنانی جس کو امیر سنانی کہا جاتا ہے، اس کی کتابوں کے میں پیچھے حوالے دے چکا ہوں، آج وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مانتا، اس نے کتاب التوحید کے اندر لکھا۔ البانی نے کہا نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں کسی نے کوئی مدد کی ہے، اور وہ سارے مشرکوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو وہ بھی تو کسی کو خالق نہیں مانتے تھے، تم نے جو غوث اعظم کو پکارتے ہو تم بھی کسی کو خالق نہیں مانتے تو تم ایک جیسے ہو۔ بس یہ ثابت کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ اب وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اس بات میں اس وقت میں نے نہیں جانا، لیکن میں اس کی پوری تفسیر خدا کے فضل سے بتاؤں گا۔ اب سنیے قرآن کی آیت کہ کیا وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سورۃ المومنون ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے، اور پیچھے سے وہ لَيَقُولَنَّ اللہ کا ٹاپک چلا آ رہا ہے جس پر میں آپ سے ادھار کر رہا ہوں چند مہینوں کا، ہفتے تو نہیں میں کہہ سکتا، اس پر وہ پہنچیں گے انشاءاللہ، کہ بلکہ یہ آیت میرے سامنے ہے تو میں کیوں نہ اس کی تلاوت کر دوں، باقی ادھار پھر جب اللہ کو منظور ہوا میں چکاتا رہوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ان کے پاس حق ہے یہ جھوٹے ہیں،
یہ صرف زبان سے کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور حقیقت ان کی کیا ہے؟ سنیے اگلی آیت، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا کوئی اولاد ہے؟ اور نہ وما کان معہ من الہ، اور نہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اب اگر وہ اللہ کی اولاد نہیں مانتے تھے مشرک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیوں کیا؟ وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ولد کا لفظ آتا ہے وہاں عیسائی مراد ہوتے ہیں، وہ میں نے پچھلے پروگراموں میں اس کی بات کلیئر کر دی تھی مختلف آیات پڑھ کے، کہ ولد جب اس میں آتا ہے نا ان میں مکی صورتوں میں، تو وہاں وہ مراد ہوتا ہے جو میں پچھلے پروگرام شرک فی ذات اور توحید فی ذات کی آیتیں میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ مومنون وہ مکی آیت صورت ہے اور مشرکین کے سارے اقوال بیان ہو رہے ہیں، ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور دوسرا خدا نہیں۔ اب دونوں آیتوں کو جملوں کو ذرا اکٹھا تو پڑھیں کہ جن کو وہ شریک مانتے تھے وہ کون تھے؟ انبیاء تھے، اولیاء تھے، بابے تھے، کون تھے وہ ولد وما کان معہ من الہ، وہ ان کو خدا کی اولاد، بیٹیاں بیٹوں کو دوسرے خدا مانتے تھے۔ اسی آیت میں وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ عطا خراسانی کی روایت تو من گھڑت ہے، اس پر تو میں نے بہت دلائل دے دی اور آگے بھی دوں گا اللہ کی رحمت سے۔ پھر سن لیں، یہ بات کبھی کام آئے گی۔ معبود جھوٹے خدا کون تھے؟ من ولد وما کانا معہ من الہ، دوسرے خدا، دوسرے معبود وہ تھے جن کو وہ خدا کی اولاد مانتے تھے۔ اس لیے میرے مولا نے اکٹھا دونوں کا رد کیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ صالحیت کی بنا پر وہ اپنے شریکوں کی، معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، خدا کا جز سمجھ کر ان کو خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ آگے جملہ میری توحید کی دوسری قسم، میری کی جو اصل توحید کی ہے، استغفر اللہ میرے منہ سے کیا جملہ نکل گیا، وہ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو میں نے ترتیب دیا ہے، یعنی پہلے توحید توحید فی ذات اور پھر شرک فی تخلیق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اس طرح سے ہوتا، کیا ہوتا؟ بڑی گہری باتیں سوچنے والی ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میری کوئی اولاد ہے، وہ خدا ہیں اور انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اگر اس طرح سے ہوتا، یعنی تین باتیں، میری اولاد ہوتی، وہ خدا ہوتے اور انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اب یوں ہوتا کا اگلا لفظ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ عَمَّا يَصِفُونَ، پھر یوں ہوتا کہ جس خدا نے مخلوق میں سے کچھ پیدا کیا ہوتا تو وہ اپنی پیدا شدہ چیز کو لے کر کب کا الگ ہو جاتا ہوتا اور وہ اپنی مخلوق کو لے جاتا اور کہتا یہ میری کائنات ہے، تو وہ اس نے اپنی کائنات الگ سے بسا لی ہوتی۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا جو اولاد ہوتا، خدا ہوتا، خالق ہوتا، تو وہ اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ضرور ایک دوسرے پر وہ بلندی ظاہر کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن کی کبھی آپ کو ساری سبحان اللہ کی چند آیتیں سناؤں گا کہ سبحان اللہ کسے کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں دن رات، پر آج اس کا ایک اشارہ سن لیں۔ جہاں قرآن میں سبحان اللہ آیا ہے وہاں یہ تینوں رد ہوتے ہیں کہ نہ خدا کی ذات میں وہ تنہا ہے، پیدا کرنے میں وہ تنہا ہے، کائنات کو چلانے میں وہ تنہا ہے، اور یہاں وہ تینوں رد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متخذ اللہ ایک ہے،
وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ماں ولد نہیں اولاد، ماں کا نہ ملا ہے، دوسرا خدا نہیں ہے اور دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوتا تو پھر یوں ہوتا کہ وہ اپنی مخلوقات کی الگ کائنات بنا لیتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ اما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے وہ جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو۔ وہ ظالم مشرک کیا باتیں بناتے تھے اللہ کے بارے میں؟ وہ یہ بناتے تھے کہ وہ ذات میں تنہا نہیں ہے، وہ تخلیق میں تنہا نہیں ہے، وہ دنیا کے چلانے میں تنہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ایسا ہو تو پھر تو وہ کمزور ہوا، جس طرح سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ وہ فرماتے ہیں یعنی رب کے شریک ماننا اسے کمزور و ضعیف ماننا ہے، تو پھر تو اللہ کمزور ہوا، تو سبحان اللہ کہہ کے اس بات کا رد کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرک اپنے معبودوں کو، اپنے شریکوں کو جو انہوں نے اپنے ذام میں بنا رکھے تھے، ان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے نہ سمجھتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کیوں کرتا۔ اب یہ چونکہ مسئلہ بڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے، نیا بھی ہے، اور پوری کائنات کے خارجیوں کے لیے یہ ایٹم بم بھی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹریلین روپیہ لا دیا، اتنا اس مسئلے پہ پیسہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنے میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، ان کے حق میں اتنا پیسہ لگایا کہ اگر وہ پیسہ مسلمان غریبوں کے اندر لگ جاتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں جس طرح کی بلڈنگیں سعودی عرب میں، کویت میں، شارجہ میں نظر آتی ہیں، پورے مسلمان ممالک میں ایسی بلڈنگیں نظر آتی، اتنا پیسہ لگایا گیا ہے۔ اور یہاں تو بغیر پیسے کے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اس بات کو پکا کرنے کے لیے ذرا میں آپ کے سامنے چند حوالے اور رکھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو جو ہے نا اس نے نیا حوالہ نکال دیا، نیا نہیں، اللہ کے بندوں قرآن کا حوالہ ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اس کا جواب تو اللہ نے پہلے دے دیا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب اس کے بعد میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ایک، یہ کتاب اس کا نام ہے رسالۃ فی اسس العقیدہ، محمد بن عودہ السعودی، اور اس کو چھاپا ہے، ناشر ہیں اس کے وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوہ والارشاد المملکۃ العربیہ سعودیہ۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ وہ جو کتاب ہے یہ محمد بن جو عقیدے کی بنیاد کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنَّ سَمَّ خَالِقًا خَلَقَ بَعْضَ الْعَالَمِ۔ بے شک مشرکوں میں سے تھے وہ مشرک جو یہ مانتے تھے کہ کائنات کی بعض چیزوں کو ان کے خداؤں نے بنایا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کما یقولہ ثنویہ فی الظلمہ، جس طرح سے ثنویہ نہیں مانتے، وہ جو دو خداؤں کو ماننے والے ہیں کہ بری چیزوں کو تو کسی اور نے پیدا کیا ہے، اچھی چیزوں کو خدا نے پیدا کیا ہے، جیسے وہ ثنویہ والے مانتے تھے نا، اسی طرح سے مشرک مانتے تھے۔ اور پھر وہ آگے جا کر کہتے ہیں فَهُمْ مُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ الرُّبُوبِيَّةِ، ربوبیت میں مشرک شرک کرتے تھے۔ وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ، وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس پہ ایسے گرا لگاؤں جیسے نعت خواں کسی خاص شعر پر گرا لگاتے ہیں، لیکن یہ بات نعت خانوں کو سمجھ آنے والی ہے، ان کو نہیں، یہ کسی اور کو پتہ نہیں خدا نے کس کے لیے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی کسی نے ماننا ہی نہیں کہ کوئی یہ مانتا تھا کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ جی ان کے شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ دیکھیں وہ پہلے اس نے بعض کا لفظ استعمال کیا اور اب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ فِي آلِهَتِهِ شَيْئًا مِّن
نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك فلما كان هذا الشرك في الربوبیت موجود فی الناس. یہ کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے رسالۃ فی اسس العقیدہ، یہ سعودی عرب کی کتاب چھپی ہوئی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مشرک جو عرب کے تھے ان کے اندر ربوبیت کا شرک موجود تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے میں بھی مشرکوں کی مدد لی ہے، اس کو معبودہ نے باطلہ کی مدد لی ہے. اور اکثر مشرک جو تھے عرب کے ان کا یہی خیال تھا کہ ہمارے خداؤں نے یہ پیدا کیا ہے اور اس میں ہمیں وہ نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، اور انہوں نے وہ پیدا کیا ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، یعنی ان کو وہ خالق مانتے تھے. اور فلما کانا ھذا الشرک فی الربوبیت، اور یہ شرک ربوبیت ہے موجودا فی الناس، جو لوگوں میں موجود تھا. اور آگے میرے نور ٹی وی کے ناظرین غضب کی بات میں آپ کو سنانے والا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرک نہیں شرک فی تخلیق میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، سنیے آگے کیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں موجودا فی الناس، آگے کہتے ہیں بین اللہ القرآن بطلانہ. اگر وہ یہ مانتے ہوتے کہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے قرآن میں اتنی وضاحتیں کیوں کی ہیں، ان کا رد کیوں کیا ہے، ان کا بطلان کیوں کیا ہے، اور رد کیا کیا ہے. واہ، سنیے مزے کی بات. آگے وہ کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کما فی قولہ تعالی، وہ ہمیں لوگوں کو کہتے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں یہ آیت تم نے کبھی نہیں پڑھی. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور جو اگر اس کی جو اولاد سمجھ کر تم نے خدا بنا رکھے ہیں وہ خدا نہیں. اگر خدا کے سوا کسی اور نے کوئی مخلوق پیدا کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، وہ اپنی مخلوق کو لے اٹھتا اور اپنا جہان بنا لیتا الگ. کلو الہ بما خلق، ہر خدا جس نے کچھ پیدا کیا ہوتا وہ الگ الگ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے جاتا. چونکہ یہ عقیدہ مشرکوں کے اندر موجود تھا اس لیے رب نے سورہ مومنون کے اندر اس کا رد کیا ہے. اب جو میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے بات کی تھی، اب الحمدللہ وہ میرا ہی صرف نظریہ نہیں تھا بلکہ جنہوں نے ان گنت کھربوں پدبوں ڈالر اس مسئلے پر لگایا ہے کہ تاکہ وہ ہمیں مشرک ثابت کر سکے، قرآن سے ان کا یہ رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہیں. اب ان مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ پہلے تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا تھا آپ کو کہ مفتی صاحب نے یہاں لکھا کہ مشرک خود اپنے بتوں کو مستقل خالق وغیرہ مانتے تھے. تو کوئی کہہ سکتا تھا میرے بگیننگ کے درس میں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ نعیمی ان کے شاگرد ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ہمارے لیے تو وہ حجت نہیں ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں، یہ تو میں نے تبرک کے لیے ان کا نام لیا تھا. تو یہ دیکھیں اگر ان کی بات نہیں ماننی تو ان کی بات مان لیں. اب وہ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایک شخص آدمی ہے، ان کا نام ہے احمد بن ابراہیم، کتاب کا نام ہے توضیح المقاصد و تصحیح القواعد فی شرح قصیدہ الامام ابن القیم. ابن قیم کا قصیدہ نونیہ ہے، اس کی ایک شرح انہوں نے لکھی ہے. احمد بن ابراہیم نے 91 پیج ہے اس کا، اور اس کا محقق زہیر شاویش ہے. زہیر شاویش شام کا ایک بندہ تھا
جس نے اس مسئلے پر جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں آگے جا کر بتاؤں گا، حد کر دی اس کوشش کے اوپر، بہت پیسہ لگایا، بڑی کتابیں چھاپی، ساری زندگی پورا عرب اس کے پیچھے تھا، خوارج عرب جو علماء تھے اس کے پیچھے، یہ زہیر شاویش کے، اور یہ کتاب اس نے تباہ کی ہے بائی دا وے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ زہیر شاویش نے اس کو تباہ کیا ہے، اور اس کا اپنا مکتبہ تھا المکتبۃ الاسلامی بیروت کے اندر، اس سے یہ کتاب تباہ ہوئی ہے۔ تو یہ جو ابن قیم کا قصیدہ ہے، شرح ابن اس کا قصیدہ ہے، اس کے اندر اس نے وہ پوری عبارت وہی لکھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی۔ میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، مزہ آتا ہے مجھے پڑھنے میں۔ وہ کہتے ہیں فَهُمْ مُشْرِكُونَ فی بعض الربوبیت وکثیر من مشرک العرب وغیرہم قد یظن فی آلہتہ شیئا من نفع او ضر بدون ان یخلق اللہ ذلک، فلما کان ھذا الشرک فی الربوبیت موجودا فی الناس بین القرآن بطلانہ کما فی قولہ تعالی ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ۔ یہ دو حوالے میں نے پڑھ دیے کہ میں نے اپنی تائید میں وہ بات آگے کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بات ان میں موجود تھی۔ اب یہ جو متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ ذل ذہبا کل الہ بما خلق، یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بعد اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس سلسلے میں۔ قرآن کریم کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ یہ ہے سورہ طور۔ سورہ طور بڑی خاص صورت ہے جس کے اندر توحید کی یہ تینوں قسمیں بیان ہوئی ہیں، توحید فی الذات، توحید فی التخلیق اور توحید فی التدبیر، اور شرک کی تینوں قسمیں بیان ہوئی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الخلق اور شرک فی التدبیر۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جتنی مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں، ہر مکی صورت میں جو تھوڑی سی طویل مکی صورتیں ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزوں، سارا قرآن ہی اسی پر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو کبھی کسی نے ماننا ہی نہیں۔ اب سورہ طور سے میں، پہلے مومنون تھا، اب سورہ طور سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ پیچھے سے اصل میں قرآن کریم کی بات آ رہی ہے، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا، خود بنا لیا، کیونکہ قرآن میں کیا تھا، حضور ان کو کیا کہتے تھے جس کو وہ کہتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، وہ یہی بات تھی کہ وہ ذات میں تنہا ہے۔ میں رسول ہو کر تمہیں بتاتا ہوں، وہ ذات میں تنہا ہے، پیدا کرنے میں تنہا ہے، کائنات کو چلانے میں تنہا ہے، وہ فنا بھی فرمائے گا، دوبارہ اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، اور ساری کائنات کو وہ خود جانتا ہے۔ یہ تھا قرآن میں، اور وہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا، اس کو مان نہیں رہے تھے کہ بھلا اتنی کائنات کو تنہا خدا کیسے چلا سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اسی قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے خود بنا لیا، گھڑ لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں۔ آگے ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تمہارے خیال میں انہوں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی تو عرب ہو نا، تمہارے بھی تو شاعر ہیں نا، تم بھی تو یہی زبان بولتے ہو نا، ذرا تم بھی ایک بات ایسی لے کے آؤ۔ بات کا مطلب آیت بھی ہو سکتا ہے، شاید جملہ بھی ہو، اللہ عالم۔ یہ سورت کا اور 10 آیتوں کا وہ تو قرآن کریم میں مختلف ذکر آتا ہے مختلف مقام پر کہ ایک بات تو ایسی لے آئیں، کوئی بات تو تم بھی لے آؤ نا۔ اگر انہوں نے 114 صورتیں گھڑ لی ہیں نعوذ باللہ، تو تم بھی ایک لے کر آؤ۔ اس پر میں نے اللہ کی رحمت سے جب وہ پچھلا پروگرام کیا تھا نا کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، تو صداقت قرآن پر میں نے اس پر مفصل 2-3 درس دیے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ میری کیا باتیں ہوئیں اور وہ کس طرح سے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے پر مجبور ہیں، تو وہ سرے راہ وہ بات آ گئی، تو اس لیے میں نے اس کو دہرا دیا۔ تو یہ قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے
کہ آج تک مشرکوں میں سے کوئی قرآن کی طرح نہ عربوں میں نہ غیر عربیوں میں کوئی نہ لا سکا۔ اب میں اپنی بات پر آ رہا ہوں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، اپنے بنانے والے کو وہ دیکھتے نہیں، اگر اس نے پہلے بنایا تو اب بھی دوبارہ بنا لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون بل لا یوقنون بل لا یوقنون، یہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے ہیں؟ نہیں، اس تنہا نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور بل لا یوقنون، اور یہ جو کافر ہیں نا، مشرک جو ہیں، ان کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو تنہا اللہ نے بنایا ہے۔ اب وہ جو بنانے والا ہے، جو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، وہ تو یہ فرمائے کہ بل لا یوقنون، ان کو یقین نہیں ہے۔ اور جو ان کے وکلاء ہیں، عام طور پر وکیل فیس لے کر کیس لڑتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں مشرکوں کا کیس فیس دے کر لڑا جاتا ہے، کروڑوں پاؤنڈ دے کر ان کا لڑا جاتا ہے۔ نہیں، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی سارا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لَيَقُولَنَّ اللہ کہتے تھے۔ جہاں لَيَقُولَنَّ اللہ کہتے تھے وہاں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ تو جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہاں فرمایا ہے بل لا یوقنون، ان کو تو یقین نہیں تھا۔ اب یہاں ایک حوالہ میں دے دوں، شاید کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نیا مسئلہ ہے، تو آگے تو میں زیادہ آیتیں پڑھوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے حوالے ساتھ ہوتے جائیں تاکہ ایک تائید بزرگوں سے ملتی جائے، اس سے ایک برکت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تفسیر ابو سعود ہے، تفسیر ابو سعود اسی آیت کی، اور دوسری ہے تفسیر روح المانی۔ صرف میں دو حوالے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ابو سعود اور روح المانی، یہ صاحب روح المانی جو ہیں، ان کے بارے میں بہرحال جو بھی ہے اچھی تفسیر تھی، لیکن ان کے بیٹے نے کہتے ہیں کہ روح المانی کے اندر کچھ معاملہ ایسا کیا تھا، اللہ عالم، لیکن وہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن روح المانی بس یہ میں نے ایک بہت کم لوگوں کے لیے یہ جملہ بولا ہے، لیکن اسی روح المانی سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روح المانی تو تھے ہی ہمارے، اس کا بیٹا تو نعمان علوسی ہمارا تھا، اس نے تو ابن تیمیہ کا بات لکھی ہے، اس نے تو ابن قیم کی تعریفیں گیت گئے ہیں۔ وہ جو آپ لے رہے ہیں نا، لے جائیں اس کو، لیکن اب اس کی بات بھی سنیں، لے جائیں نعمان علوسی کو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہمارا ہے۔ اب اسی نعمان علوسی کا باپ صاحب روح المانی محمود علوسی ابو الفضل کیا لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ وہ کہتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہتے ہیں بل لا یوقنون ای اذا سئلوا من خلقکم وخلق السماوات والارض قالوا اللہ، جب ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، سوال کیا جائے، تو وہ کہنے کو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آگے کہتے ہیں وَهُمْ غَيْرُ مُوقِنِينَ وَهُمْ غَيْرُ مُوقِنِينَ وَهُمْ غَيْرُ مُوقِنِينَ، ان کا یقین نہیں ہے، مانتے نہیں ہے، کہنے کو کہہ دیں گے۔ یہ بڑا میں اہم جملہ بول رہا ہوں۔ پوری جو ہے نا وہ ممالک جنہوں نے اپنی دولت خرچ کی ہے، ایک جملے نے پوری دولت کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کی اس زام کو اور اس بات کو۔ وَهُمْ غَيْرُ مُوقِنِينَ، ان کا یقین نہیں ہے۔ بِمَا قَالُوا وَإِلَّا لَمَا أَعْرَضُوا عَنْ عِبَادَتِهِ، اگر وہ واقعتاً ایسا ہی مانتے ہیں تو ظالموں پھر پوچھو، پھر اس کی عبادت سے بھاگ کر ان کی عبادتوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ان کو معبود کیوں مانتے ہو؟ تو معبود ماننے کا معنی وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے کچھ دیا ہو، پیدا کیا ہو، جو رحم کرتا ہو، جو نفع دیتا ہو، جو نقصان دیتا ہو، اس کو کہتے ہیں معبود۔ تو جب انہوں نے ان کی عبادت کی تھی، اگر وہ خالق اور مدبر ان کو نہیں مانتے تھے تو عبادت کا مطلب ہی کیا تھا ان کے کرنے کا؟ تو کوئی ان کو یقین نہیں تھا۔ تو یہ روح المانی میں
اور تفسیر ابو سعود سے 2 حوالے میں نے آپ کو پڑھ دیے کہ وہ دونوں کہتے ہیں ہم غیر موقنین، ان کا کوئی یقین نہیں تھا۔ ایک میں اگلی آیتیں پڑھنے سے پہلے پھر بات اور ذرا مضبوط ہو جائے گی، ایک تیسرا حوالہ اسی وقت میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے علامہ فخر الدین رازی کا۔ رازی ہیں یہ، امام فخر الدین رازی نے اس مسئلے پر بڑی گفتگو کی ہے، بس لیکن مختلف اسلوبوں کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے، وہ ان کے حوالے میں آگے بھی دوں گا امام فخر الدین رازی کے۔ وہ کہتے ہیں والذی، یہ آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ سورہ بقرہ کی 231 نمبر جو آیت ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے علامہ رازی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں والذین کانوا یعبدون الاوثان، یہ جو بت ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، فیہم من کانوا یقولون انہا شرکاء اللہ فی الخلق وتدبیر العالم، جن کی اوثان کی وہ عبادت کرتے تھے، سبب عبادت یہ تھا، ان کی اس لیے وہ عبادت کرتے تھے، وہ یہ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بے شک یہ شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے کس بارے میں، فی الخلق پیدا کرنے میں، اور دوسرا وہ تدبیر العالم، اور دنیا کو چلانے میں یہ خدا کے شریک ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بھی ہیں۔ اب وہ سفارشی کا کیا مطلب تھا، میں نے وہ اگلا جملہ صرف اس لیے پڑھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو تعریف کر دی، اگلا جملہ نہیں پڑھا، وہ ادھار ہے، وہ سفارشی کیا مانتے تھے اس کی باتیں تو آگے چل کے میں کروں گا، لیکن یہاں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سن لو لوگوں، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں، امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں، وہ ابن القیم کے قصیدے کی جس نے وہ شرح لکھی ہے وہ کہہ رہا ہے، زہیر شاویش کہہ رہا ہے، اور اگے میں آپ کو حوالے دوں گا جب تو طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی کہ کون کون کہہ رہا ہے کہ وہ یہ اس طرح سے مانتے تھے۔ یہ روح المانی کا میں نے حوالہ دے دیا، ابو سعود کا دے دیا، فخر رازی کا دے دیا۔ میں کتنا مجبور آدمی ہوں، آپ مجھ پہ ترس کھائیں کہ قرآن کی اتنی سری آیت کے بعد بھی مجھے مفسرین کے حوالے دینے پڑ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ رازی نے بھی کہا ہے، وہ اس نے بھی کہا ہے، دوسرے نے، یہ بندہ تھا محمد بن سعودی نے بھی کہا ہے، پھر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے احمد بن ابراہیم نے بھی شرح قصیدہ الامام ابن القیم میں بھی یہ بات کہی ہے۔ تو یہ میری مجبوری دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں کے بعد بھی مجھے ان کے حوالے دینے پڑ رہے ہیں۔ کئی میرے دوست ایسے ہیں جو میری ان مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اور جو نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نئی بات اس نے کہاں سے کر دی ہے۔ پھر سنیں قرآن کی آیت، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، بل لا یوقنون، بل لا یوقنون، ان کا یقین نہیں تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی خالقیت کا اگرچہ ان کا زبانی اقرار تھا، وہ زبانی تھا، وہ جو کہتے تھے نا یہ جھوٹ تھا ان کا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ مانتے نہیں تھے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے، وہ ایسا نہیں مانتے تھے، بل زبانی کہہ دیتے تھے دلائل کے سامنے مجبور ہو کر۔ یہی بات مفتی صاحب نے یہاں لکھی ہے، یہی مفتی تفسیر نعیمی میں لکھی ہے، اور یہی بات امام رازی نے لکھی ہے، یعنی وہ مانتے تھے تخلیق میں شریک۔ اب اس کے بعد اگر میں یہی پروگرام بند کر دوں اور میں کہوں بس توحید فی الخلق ہو گیا، شرک فی الخلق ہو گیا، پروگرام میں آگے نہیں کرتا، اور یہی میں اپنی بات کو بند کر دوں، تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے ٹاپک شروع کیا تھا وہ تو پروف ہو گیا قرآن سے اور علماء کی زہیر شاویش سے کہہ لیں، اور وہ اس سے زہیر شاویش ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس نے وہ لکھیا ناصر الدین البانی بھی ہے، اس کا میں حوالہ آگے جا کر دیتا ہوں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب وہ شریک تھے کون؟
اس پر تو آگے چل کر بحث آئے گی، لیکن کوئی بھول نہ جائے وہ شریک تھے۔ یہ ہے سورہ طور، اور طور کے بعد ہے نجم۔ تو نجم کے اندر ان شریکوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں جن کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ساتھ مدد کر کے شراکت میں اس کی مدد کی ہے، یہ شریک ہیں۔ سورہ نجم میں ان کے نام آ گئے، یعنی طور میں اشارہ تھا، اور وہ طور میں، بلکہ طور کی بھی میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ام لہ البنات ولکم البنون، ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ۔ لات، منات، عزا، ان کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، اور شعرا تارے کو، یہ بھی سورہ نجم میں ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے کر کہا انہوں نے کچھ نہ کچھ پیدا کرنے میں نعوذ باللہ خدا کی مدد کی ہے، اور وہ مدد جو خدا کی ہے وہ ہے نفع او ضر بدون ان یخلق اللہ ذالک، کہ یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ان کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لا یوقنون۔ اب میں آپ کو ایک اشارے والی بات، یہ تو صریح باتیں تھیں، اب میں آپ کو ایک اشارے والی بات بتاتا ہوں قرآن کریم سے کہ اشارے والی بات کیا ہے۔ اشارے والی بات یہ ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کے میں انشاءاللہ بار بار آپ کو حوالے دوں گا، لیکن آج میں چونکہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو پروگرام سننے کے بعد شام کو، کل کو، 2 دن بعد اس سورت کو پڑھ لے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو جو بیان فرمایا ہے نا، کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ کائنات کو چلانے میں تنہا ہے، اور وہ ساری کائنات کا علم خود رکھتا ہے۔ جتنا اس علم والے مسئلے کی بارے میں سورہ حامیم سجدہ میں ذکر آیا ہے نا، پورے قرآن میں نہیں آیا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ خدا سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل فرمایا اور یہ کیوں مسئلہ ہوا، اس کی جتنی تشریح سورہ حامیم سجدہ میں ہے، شاید میرے سورہ زمر میں میرے منہ سے نکل گیا، حامیم سجدہ، جتنی اس میں تشریح ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو میں بتاتا نہیں آج، لیکن آگے جا کر بتاؤں گا، جس دن میں یہ موضوع اسی توحید اور رد شرک میں بتاؤں گا نا، کہ مشرک یہ مانتے تھے کہ کائنات اکیلا خدا جان نہیں سکتا، کہ سپین میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، افریقہ میں کیا ہے، اتنا بڑا علم وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ دوسرے خدا اس کو بتاتے ہیں، ہمارے علاقے میں یہ یعنی رپورٹ دیتے ہیں، تب جا کر کہیں خدا کو پتہ چلتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پڑھیں سورہ حامیم سجدہ، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، مشرکوں کا عقیدے کا پتہ چل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا مشرک کس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے تو مشرک کہنا تو لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں جس کو چاہیں وہ مشرک کہہ دیں، ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ تو اسی صورت کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ اب میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گا علم والی بات، یہ تخلیق کا جو کہ میرا موضوع ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب ذرا ترتیل کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں۔ ایک ترتیل کا مطلب ہوتا ہے جو قراء کے نزدیک ہوتا ہے، قاریوں کے نزدیک ہوتا ہے، کہ وہ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھیں، خوبصورت آواز کے ساتھ، مخارج و صفات ادا کر کے۔ وہ رتل القرآن کا مطلب یہ لیتے ہیں، وہ بھی ہے، ہمیں اس سے اتفاق، یہ نہیں کہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ساری قرات کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، وہ رتل القرآن کا وہ مطلب ہے۔ لیکن ایک بات سوچیں، عربوں کے لیے یہ مطلب ہوگا ورتل القرآن ترتیلا کا کہ تم مخارج و صفات کے ساتھ پڑھو؟
ان کے لیے یہ مطلب ہوگا کہ ان کی ادائیگی صحیح کرو، عربوں کے لیے یہ مطلب ہوگا کہ یہ حلق سے نکلے گا یا ثناء علیہ سے نکلے گا یا سفلا سے یا کہاں سے یہ پروناؤنس ہوگا، یہ شفوی ہے اس کو ناک میں پڑے گی، عربوں کے لیے یہ مطلب ہوگا، ان کی تو زبان تھی، وہ تو یہ سارے قواعد نیچرلی پڑھ رہے تھے، ان کو ورتل القرآن ترتیلا کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ مطلب ہے قل اِنَّکُمْ، فرماؤ. اب جب قاف ہوتا ہے نا قل تو یہ کسی بات کا جواب ہوتا ہے، تو اب یہاں جواب کس بات کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جواب دو، فرماؤ، بتا دو ان کو. قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو؟ بے شک تم اس کا انکار کرتے ہو. بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ، اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی. جب مشرکوں کے لیے یہ لفظ قرآن میں آتا ہے نا کفر کا کہ وہ انکار کرتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ رب کو مانتے ہی نہیں تھے، نہیں، رب کو مان کر اور خداؤں کو ماننا یہی تو شرک ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ خدا کی صفات کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. تو جہاں کفر کا لفظ آتا ہے نا اس آیت کے اندر یا ساتھ والی آیتوں میں وہاں سبب کفر ہوتا ہے کہ کس معنی میں. اب یہاں سبب کفر کیا ہے کہ وہ خدا کو تو مان رہے ہیں. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ منکرین خدا ہیں، دہریے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، یہ 18ویں صدی کے بعد ہوئے، کوئی کا دکھا ہو تو ہو. قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمٍ، جس نے 2 دن میں زمین بنائی. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اس کے مقابل شریک ٹھہرا دیے. اب بات ہو رہی ہے تخلیق کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بنائی ہے زمین 2 دنوں میں، یعنی زمین کو میں نے ہی بنایا ہے، اور تمہیں یہ میں بتاؤں 2 دنوں میں بنایا ہے اور تم نے میرے شریک کر دیے. اب ذرا سوچیں، ٹھہریں، رتل القرآن کے تحت یہاں ٹھہریں کہ یہاں کیا مطلب ہو سکتا ہے شریک کرنے کا. اللہ فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم نے انداد اس کے مقابل بنا دیے. کس چیز کے مقابل؟ خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ، تخلیق میں تم نے ان کے مقابل بنا دیے. یعنی خلق الارض فی یومین جو ہے وہ تجعلون له اندادا شراکت کا وضاحت کر رہا ہے کہ کس میں، اور قل انکم لتکفرون کی تفسیر کر رہا ہے. قل انکم، اور اگلا آخر میں جملہ سنیں اور ایمان تازہ کریں، اور میں اپنے پروگرام کو ختم کر رہا ہوں. فرمایا کس طرح سے تم یہ انکار کرتے ہو؟ اس نے زمین کو پیدا کیا، تنہا اسی نے پیدا کیا، اور تم اس کے مقابل اور خدا بناتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ پوری کائنات صرف ایک رب کی ہے، وہ تنہا ہے ساری کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا. یہ مطلب ہے یہاں رب العالمین کا. اب وہ ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ میں اس کے پارٹس آپ کو کچھ اور بتاتا. اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اسی موضوع کو میں کنٹینیو لے کر چلوں گا. یہ وحدانیت ثلاثہ ہے، یاد کر لیں. توحید فی ذات، شرک فی ذات، توحید فی الخلق، شرک فی الخلق، توحید فی تدبیر، شرک فی تدبیر. وہ تنہا ہے، تنہا بنانے والا ہے، تنہا چلانے والا ہے، یہ توحید ہے. اور اگر کوئی یہ کہے جیسے مشرک کہتے تھے کہ اس کی ذات میں اس کی اولاد شریک ہے، پیدا کرنے میں شریک ہے، چلانے میں شریک ہے، تو وہ شرک ہے. شرک فیشنی لفظ نہیں ہے، بلکہ شرک کا وہ معنی ہے جو قرآن میں ہے، جس کو ہم توحید ربانی کہتے ہیں. وہ غلط معنی نہیں جس کو توحید البانی کہتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.